अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। 9 नवंबर 2023 पाकिस्तान में इस वक्त सेकंड पार्ट ऑफ द डे है। दोपहर का वक्त है, दिन ढल रहा है। अमेरिका में आधी रात के बाद का वक्त है। इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की सियासत अपनी तमाम तर छोटी मोटी नन्ही मुन्नी चालाकियों के साथ कहाँ खड़ी है और दुनिया की तारीख किस बेरहम नहज के ऊपर है। इन दोनों का एक पर्सपेक्टिव, एक खासा मरबूत और ब्रीफ पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले दो मेरी रिक्वेस्ट हैं। एक वही पुरानी ट्रेडिशनल रवायती रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसे लाइक करें और इसके कमेंट्स में हिस्सा लें। दूसरी रिक्वेस्ट, एक नई रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको उसका इमेज दिखाता हूं। मैंने दो सर्वे डाले हैं, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। सिंपल क्वेश्चन है कि 2024 के मुमकिना इलेक्शन में आप किस पार्टी को और किस लीडर को वोट देंगे। अब तक कोई तकरीबन 17,000 वहाँ वोट डल चुके हैं, उर्दू में भी और अंग्रेजी की साइड पर भी। और उसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कोई मेरा ख्याल है 95% से ज्यादा लोग वोट डाल रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की पार्टी PMLN को तकरीबन अंदाजन 3% लोग जो है वोट डाल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई 1% से कम लोग वोट डाल रहे हैं और 1% लोग हैं जो कहते हैं वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। अब मैं लेट मी ऑल्सो एडमिट दिस कि ऐसे सर्वेज जो आप ट्विटर पे करते हैं, इसके अंदर ये इसको स्क्वीड सर्वे कहते हैं, ये लॉपसाइडेड सर्वे है। बिकॉज मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर और मेरे यूट्यूब पे जो डिस्प्रोपोर्शनेट तादाद में लोग हैं, 95% या 90%, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। और उसमें बहुत कम लेकिन एट द सेम टाइम ये एक डिजिटली एक्यूरेट सर्वे है उन लोगों का जो इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। तो आप इसमें फॉलो करें, इसमें ज़ाहिर है दूसरी ओपिनियन भी आएगी, आप इस पर कमेंट्स भी अपने कर सकते हैं। मैं इस किस्म के सर्वे करता रहूंगा डिफरेंट किस्म के सवालात से। मैं चाहता हूं कि मेरे ट्विटर पे, चूंकि 3 मिलियन से 30 लाख से ज़्यादा लोग मेरे ट्विटर हैंडल पे हैं, और वहां पर हम एक मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर एक डिजिटली एक्यूरेट सर्विस प्लेस कर सकते हैं। मेरा एक ही ट्विटर हैंडल है, मेरे पास कोई और नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से भी अक्सर लोग जो हैं, एक एक ही आपके पास ट्विटर का हैंडल होगा और खासा एक्यूरेट होता है ये सर्वे। कोई ठीक है, उसमें बॉट्स वगैरह भी आ सकते होंगे, इक्का दुक्का कुछ परसेंटेज होती होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज ये एक एक्यूरेट सर्वेस होते हैं और हमें इसको पिक्चर को देखने में मदद मिलती है। तो ये तो हो गई दो मेरी रिक्वेस्ट्स। अब मैं आता हूँ सबसे पहले इंटरनेशनल में पाकिस्तान की डेवलपमेंट से पहले। मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की डेवलपमेंट से पहले मैं कुछ आपको एक ब्रीफ समरी देना चाहता हूँ। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, सूरत हाल ये है कि गाजा सिटी जो मेन सिटी है, गाजा की छोटी सी पट्टी का, गाजा सिटी के 3 तरफ से इसराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, उनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो गाजा सिटी के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और वो कोई 1 किलोमीटर से कम है टू अ मेन सेंट्रल पॉइंट जो शिफा हॉस्पिटल है। इसराइली आर्मी का ये कहना है कि शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास की लीडरशिप छुपी हुई है और उनका सारा टनल सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट वो है। नॉर्थ से भी वो आए हैं, सेंटर से भी आए हैं, साउथ की तरफ से भी वो ऊपर आ रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में गाजा की आबादी जो है वो साउथ की तरफ यहाँ से दौड़ रही है, यानी जहाँ पे खान यूनस का टाउन है। अब तक इस जंग में गाजा में तकरीबन 11,000, आप कह सकते हैं 10,500 और 11,000 के दरमियान लोग जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद छोटे बच्चों की है। यूं कंटेम्प्रेरी असर हाजिर में जितनी जंगें हुई हैं, यमन में हो या सीरिया में हो या इराक में हो या अफगानिस्तान में हो, उसका एक स्टेटिस्टिकल सर्वे अल जजीरा ने पब्लिश किया था। उस हवाले से ये बच्चों की अमवात के एतबार से, बच्चों के मारे जाने के एतबार से, ये मौजूदा कंटेम्प्रेरी ह्यूमन हिस्ट्री की, इंसानी तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव दर्दनाक जंग है। अब इस वक्त सिचुएशन इसमें क्या है कि जब ये सूरत हाल वहां पे है और इसराइल कह रहा है कि हम टनल्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इससे पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ये कह चुके थे कि हम एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए गाजा की पट्टी के ऊपर अपना मिलिट्री कंट्रोल रखेंगे और हम नहीं कह सकते कि कितनी देर तक हम रखेंगे। लेकिन जो G7 कंट्रीज का फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट मीटिंग हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे में टोक्यो में, जापान के कैपिटल सिटी टोक्यो के अंदर, और G7 कंट्रीज में अमेरिका था, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। वहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स ने ह्यूमैनिटेरियन पॉज मांगा। ये तो अब सिर्फ कहने की बात है बिकॉज इसराइल ह्यूमैनिटेरियन पॉज नहीं कर रहा। अब वो इसराइल कहता है कि घंटे का ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो सकता है, ये लोग कहते हैं कि कुछ दिनों का पॉज करें, 1 दिन का करें, 2 दिन का करें। ये तो बात चले, रात गई बात गई। लेकिन जो दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देती है, वहां अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन ने यह कहा
کہ غازہ کے فیوچر کے حوالے سے بات ہوئی کہ غازہ پہ نہ تو اسرائیلی فوج کا قبضہ اجازت ہوگی، نہ حماس رہے گی، نہ اسرائیلی فوج ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی فوج، جو پرائم منسٹر نیتن یاہو کا پلان تھا کہ ہم یہاں پر انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے بیٹھیں گے، اسے G7 کنٹریز کے فورن منسٹرز نے اور امریکہ نے رد کر دیا۔ اور اس میں اچھا، اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے اس کو رد کیا اور اس میں خاصا یونانیمس کنسنسس تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں یہ مین 7 کنٹریز، ایلی کوہن جو اسرائیل کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے غالباً وال اسٹریٹ جرنل کو، جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا پلان ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی فورسز غازہ کے اوپر بیٹھیں، ہم اس کو آکیوپائی نہیں کرنا چاہتے، ہم وڈرا کریں گے اور ملٹی نیشنل فورس جو ہے، جس میں امریکہ کی فورسز ہوں، یورپین یونین کی فورسز ہوں اور عرب مسلم کنٹریز کی فورسز ہوں، ہم وہ چاہیں گے کہ وہ آگے اس علاقے کو ایڈمنسٹر کریں، اور اس کے بعد پیلسٹینین اتھارٹی ہے ویسٹ بینک کی، وہ پیلسٹین اتھارٹی جو ہے ہم اس کو اس کی گورننس کے اندر انوالو کریں۔ اگر ایک طرف یہ صورتحال ہے 9 نومبر 2023 کو، تو دوسری طرف 12 نومبر 2023 کو سعودی عرب میں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کی سمٹ میٹنگ ہے، جس میں سعودی عرب اور ایران دونوں اس کو جوائنٹلی، ایک طرح سے آپ کہہ لیں بیکاز دونوں کے درمیان یہ بات چیت کے بعد اس کا معاملہ ٹھہرا تھا کہ یہ سمٹ ہوگا، وہ سمٹ میٹنگ ہوگی۔ اس سمٹ میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوگا، وہ کیا کرے گی سمٹ میٹنگ، میرا خیال ہے کہ وہ سمٹ میٹنگ جو ہے وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون کون سے ملکوں کی فوج جو ہے اس کو غازہ میں پوزیشن کی جائے گی، کون کون سے کنٹریز کے ٹروپس ہوں گے، اس میں ایجپشن ٹروپس ہو سکتے ہیں، جارڈینین ٹروپس ہو سکتے ہیں، سعودی ٹروپس ہو سکتے ہیں، بیکاز اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی ایران کے ٹروپس کو وہاں پرمٹ نہیں کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کچھ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہمیں نظر آ رہی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہوگا کہ حماس نے کیا پایا جو انہوں نے 7 اکتوبر کو کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں تمام جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے حماس نے بہت کچھ پایا۔ حماس کے لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کر کے، اور یہ جو 11,000 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، ان کی قربانی دے کے اپنا جو ایشو تھا 14 نہیں جو میں تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہوں فگر کا، میں فگر آپ کے سامنے ہی کیلکولیٹ کر لیتا ہوں۔ یہ 2.3 ملین فلسطینی غزہ کی پٹی میں، اندازاً 3 ملین فلسطینی ویسٹ بینک میں، اور 1 ملین فلسطینی جو اسرائیل پراپر کے اندر رہتے ہیں۔ 3 اور 1 4، 4 اور 2 6، 6.3 تو فلسطینی یہاں رہتے ہیں پراپر پیلسٹائن کے اندر، جو ہسٹوریکل پیلسٹائن اس کو کہا جاتا ہے، اور تقریباً 6 ملین سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سو یوں یہ جو 12 ملین فلسطینی ہیں، ان کا جو کاز ہے، انہیں حماس نے اپنے اس اقدامات کے نتیجے میں، اس کو بہادری کہیں، بے وقوفی کہیں، سیوسائڈ کہیں، دنیا کے نقشے پر رکھ دیا ہے۔ اور دنیا جو بڑی بحث تھی، ظالم ہے، جو بالکل بھی ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے مجبور کر دیا ہے کہ فلسطین کے ایشو کو دنیا ایڈریس کرے۔ ابھی بھی دنیا بات کر رہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ بالکل انورکیبل ہے، بیکاز امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح سے اوسلو ایکارڈ کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اور جس طرح سے سیٹلمنٹس کر دی گئی ہیں، فلسطینیوں کی زمین لے لی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن ورک نہیں کرے گا۔ میری کم از کم انٹلیکچوئل تھنکنگ یہ ہے، میری تھنکنگ یہ ہے، اور میں اس پہ بات مزید بھی کرتا رہوں گا آپ کے سامنے، کہ الٹیمیٹلی یہاں پر 1 اسٹیٹ سولوشن، 1 اسٹیٹ فار پیلسٹینینز اینڈ فار دا جوز، 1 اسٹیٹ فار مسلمز، جوز اینڈ کرسچنز اینڈ دی ادر ریلیجنز، ایک ہی اسٹیٹ یہاں پہ ورک کرے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اسرائیل اس ایک غیر مذہبی سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، انہیں ایک مذہبی جوش اسٹیٹ چاہیے۔ سو ہے یہ بہت بڑا کمپلیکس ایشو ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایشو اتنا انٹریکٹیبل اور کمپلیکس و پیچیدہ نہیں ہے جتنا یہ ایشو ہے، لیکن اس کا کیا حل نکلتا ہے میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنی ڈیولپمنٹ اس پہ رکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کی صورتحال کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کم از کم 4 قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ وہ ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ پازیٹیو یہ ڈیولپمنٹس ہیں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک رابطہ کمیٹی اور ایک انگیجمنٹ کمیٹی، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں کہیں رابطہ کمیٹی، قائم کی ہے، جس کا ٹاسک ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے، بشمول PMLN، PPP، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، MQM، تمام جماعتوں سے، الیکشن کمیشن سے، سب سے مل کے آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے حاصل کریں۔ اس کے اوپر بہت سے لوگ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں رہے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ عمران خان نے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو کور کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کو کور کمیٹی نے تشکیل دیا ہے، لیکن جو رابطہ کمیٹی ہے یہ عمران خان صاحب ہی ڈائریکشن سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو کمیٹی ہے، جو ریچ آؤٹ کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی ہے، یا اس کو آپ انگیجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں، یہ اپنی طرز کا کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب کی
بہت مہینوں پہلے مختلف ایشوز کے اوپر، سنگل پوائنٹ کے اوپر، جب نیب کی امینڈمنٹس کا ایشو تھا اور چیزیں تھیں، جب آپ کو پتا ہے پاکستان کو اپنے فیٹف کی لسٹ سے نکالنا تھا، تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ ایسی کمیٹیز بنائی گئی تھیں. اس دفعہ بھی یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے بنائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے. میں نے تو پچھلے ویلاگز میں، جو آپ لوگ میرے ویلاگ دیکھتے رہے ہیں، میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ذاتی طور پہ نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، مولانا کو انگیج نہیں کر سکتے تھے فار ریزنز آف پالیٹکس. تو ان کو ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، جس میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، ان سب کی ذمہ داری ہوتی کہ یہ مسلسل رابطے رکھتے دوسری سیاسی جماعتوں سے، تاکہ پاور ڈائنامکس کا جو ویکیوم پیدا ہوا پاکستان میں، جس میں اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل باجوہ نے بہت پلے آؤٹ کیا اگینسٹ دی پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان، وہ قائم نہ ہوتا اور ایک بیلنس آف پاور رہتا سسٹم کے اندر. بہرحال یہ ایک پازیٹیو موومنٹ ہے. دوسری وہ ڈیولپمنٹ ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کی ایک کمیٹی نے، جس میں آئی تھنک اس میں بھی 3 4 5 لوگ تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملاقات کر کے ایک 24 نکاتی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا ہے کہ ہمیں نشان چاہیے بلے کا، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ہمیں اس قسم کی چیزیں چاہیے. ان ساروں کی تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پازیٹیو انگیجمنٹ تھی، جہاں الیکشن کمیشن نے اکارڈنگ ٹو دا پی ٹی آئی، جو سورس پرسنز جو انہوں نے بات کی پریس سے، اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی پیپل، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ وعدہ کیا، یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے وہ دیا جائے گا. ایک اور ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں عمران خان صاحب نے اپنی جماعت میں جو بہت زیادہ لوگ، جیسے شیر افضل مروت صاحب اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کوئی اور اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس تمام پروسیس کو روکنے کے لیے انہوں نے میرا خیال ہے 2 لوگوں کی ذمہ داری لگا دی ہے. وکلا کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پروفیشنل بریفنگ کریں گے، اور 2 لوگ جو ہیں وہ آفیشیل اسپوکس پرسن ہوں گے. بہت سارے لوگ جو مختلف سٹیٹمنٹ دیتے تھے باہر نکل کے، جیسے آپ نے دیکھا کہ باجوہ صاحب باہر نکلے جب وہاں سے، آفتاب باجوہ میرا خیال ان کا نام ہے وکیل صاحب کا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پوائزننگ کی جا رہی ہے. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کو اپنی سٹیٹمنٹ ریٹریکٹ کرنی پڑی تھی، اور میں نے آپ سے اس وقت بھی شیئر کیا تھا کہ ان کو اپنی سٹیٹمنٹ ریٹریکٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پریشر سے نہیں کرنی پڑی، بلکہ عمران خان صاحب کی فیملی نے ان کو اوپر پریشر ڈالا، ان کو سمجھایا کہ عمران خان صاحب کی بات کو آپ نے غلط سمجھا. ایک چوتھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں پریزیڈنٹ ہے تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ، لیکن ہے بڑی انٹرسٹنگ. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے، ایک چٹھی لکھی ہے. انہوں نے چٹھی سیاں جی کے نام لکھ دی. انہوں نے چٹھی لکھی، انہوں نے کس کو؟ انہوں نے چٹھی لکھی ہے پاکستان کے انٹرم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. اور چٹھی میں ایک خط انہوں نے خط بھی لگا دیا ہے عمر ایوب صاحب کا، جو سیکرٹری انفارمیشن، سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے، کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ہم پہ بہت پابندیاں ہیں، باقی سیاسی جماعتیں کیمپینز رن کر رہی ہیں، ہم کیمپین نہیں رن کر رہے. اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی نے مطالبہ کیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب سے کہ تحریک انصاف کو بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، وہ اپنی کیمپین جو ہے وہ رن نہیں کر رہے. تو یہ دیکھ کے جب میں نے خط کی سٹوری دیکھی، اور بہت سے لوگ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، تو مجھے وہ ایک پرانا جوک یاد آیا کہ کہتے ہیں کہ شیر جب چھٹی پہ جا رہا تھا، شیر اور شیرنی کو محبت ہو گئی، تو شیر وہ جو ہے نا افریقہ کے کسی جنگل سے نکل کے میڈیٹرینین کراس کر کے یورپ جا رہا تھا 15 20 دن کے لیے. تو جنگل میں اب تھا کہ کون پیچھے معاملات سنبھالے گا. تو فیصلہ ہوا، یا بندر نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ مجھے اس دفعہ جنگل کا بادشاہ بنا دیں. تو شیر نے اور شیرنی دونوں نے اگری کر لیا. میں بھی شیرنی کا کوئی سافٹ کارنر تھا بندر کے لیے. بہرحال بندر جو ہے جب وہ وہاں بن گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد جب بندر بادشاہ تھا، تو بکریاں وہاں پہ آئیں. انہوں نے کہا کہ جناب ایک چھوٹی بکری کا بچہ جو ہے، اس کو ایک ریچھ جو ہے اس نے اغوا کر لیا، اس کو لے کر جا رہا ہے، وہ اس کو مار دے گا اور کھا جائے گا. تو بندر نے کہا اچھا یہ ہے. تو بندر نے جناب 2 3 چیخیں لگائیں، 2 3 اس نے درختوں کی جو برانچز ہیں ان کی شاخیں پکڑ کے ادھر سے ادھر جس طرح بندر کرتے ہیں وہ نکل گیا. بہت اس نے چیخیں لگائیں زور زور سے، اور اس میں آدھا گھنٹہ گزر گیا. آدھے گھنٹے کے بعد وہ بندر جہاں کہیں تھا، وہ پھر بکریاں پہنچی. انہوں نے کہا جناب بادشاہ سلامت کچھ کریں، بیکاز وہ شیر تو جو ریچھ ہے وہ تو بالکل دریا کے کنارے پہنچ گیا، دریا کراس کر جائے گا. اچھا، اس نے کہا اچھا ایسا ہے. اس نے پھر 2 4 چیخیں ماری اور چھلانگیں لگائیں ادھر سے ادھر، ایسٹ سے ویسٹ، ساؤتھ سے نارتھ، اور پھر ہونا کیا تھا کچھ نہیں ہوا. پھر وہ جو ہے پھر بکریاں شکریاں پہنچیں. انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو بالکل شیر تو کھانے ہی لگا ہے، سوری اس کو ریچھ تو کھانے ہی لگا ہے، دریا کراس کرنے لگا ہے. تو بندر نے کہا کہ جی میں اب کیا کروں، کوشش تو میں نے بہت کی ہے. تو انوار الحق کاکڑ صاحب کو جو پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھا ہے، یہ تو انہوں نے ایک ایک پتہ نہیں کیا کوئی آپٹکس کرنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے، اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ. کیونکہ اگر ان کو ایسا کوئی خط لکھنا تھا تو پتہ نہیں کس کو لکھنا تھا ان کو خط پاکستان میں. لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب کی تو وہی صورتحال ہے جس طرح سے انوار الحق کاکڑ صاحب کی صورتحال اور افغان
طالبان جب کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہے، آپ ذرا یہ ویسے غور کریں پاکستان کے مقابلے میں کہ افغان طالبان جو ہیں ان کی کتنی مینٹل اور سیریبل کلیئرٹی تھی جب وہ کہتے تھے کہ ہم نے کابل رجیم کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کرنی، نہ حامد کارزائی کی حکومت سے نہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت سے. ہم نے بات کرنی ہے تو ایکچوئل پاور سے ہم نے بات کرنی ہے. وہ ایکچوئل پاور جو ہے وہ امریکہ ہے. اور بالآخر 18-19 برس کے بعد اپنی ضد پہ اور اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے امریکہ جیسی بڑی طاقت کے ساتھ افغان طالبان جو بالکل ایک کنٹری کے ریجنل پلیئر بھی نہیں ہے، وہ ایک نیشنل پلیئر تھے، ایک نیشنل اکائی تھے، انہوں نے امریکہ کو مجبور کر دیا اپنے عزم، اپنی مستقل مزاجی سے کہ امریکہ کو ان سے نیگوسیشن کرنی پڑی. ہم نے اس میں بڑی شو ماری ہوئی ہے اپنی کہ ہمارا بڑا رول تھا، یہ تھا. لیکن اب جیسے جیسے حالات آگے چل رہے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی جو کیریکٹر افغان طالبان کا تھا وہ ہمارا نہیں تھا. ہم نے اپنے آپ کو خود یقین دلایا ہوا تھا کہ ہم ہی بڑے چودھری اور بڑے پہلوان ہیں، لیکن اصل میں ان کی اندر جو اسپرٹ تھی، جس طرح سے حماس نے انسانی کنٹمپرری ماڈرن ہسٹری کے اندر جو حماس نے کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی قربانی دے کر انہوں نے اپنے ایشو کو زندہ کر دیا، یہ بڑی اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہوتی ہے. وہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہا. تو بہرحال آن دی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے بیسکلی طور پہ ایشوز کو ڈاکومنٹ کیا ہے فیوچر کے لیے، کورٹس کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے، کل کو الیکشن کے حوالے سے کہ ایشو جب کھلے گا تو کہیں کہ پریزیڈنٹ ایک دفعہ خط لکھا، 2 دفعہ خط لکھا، کئی دفعہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ای سی پی کو انہوں نے بتایا. جیسے ابھی سپریم کورٹ کے سامنے کیس کیا تھا تو پریزیڈنٹ کا یہ پورا ریکارڈ تھا کہ کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں. اب اس ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں جہاں ہم بہت سے کیسز کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سنم جاوید جو ہیں، جو 5ویں دفعہ وہ کوٹ لکھپت جیل سے نکلتی ہیں ضمانت لے کے، تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. خدیجہ شاہ کی پتہ نہیں کتنی دفعہ ضمانت ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کو رہائی جو ہے پریکٹیکلی طور پہ نہیں مل سکی، کم از کم میرے نالج میں نہیں. لیکن سب سے انٹرسٹنگ جو کیس ہے وہ فواد چودھری صاحب کا ہے، ایکس انفارمیشن منسٹر آف پاکستان، مائی کو ہوسٹ ان ٹیلی ویژن پروگرام، بہت اچھے ہم سب کے دوست. فواد چودھری صاحب کی ساری کہانی کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد معافی مانگی، ایک ٹویٹ کر دیا، ان کا خیال تھا صلح ہو گئی ہے، گھر چلے گئے، کہا میں استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لوں گا. پھر وہ جوائن نہیں کیا، ان کو لگا کہ یہ سب یہ پولیٹیکل راستہ جو مجھ پہ جیسے پریشرائز کر کے ڈالا جا رہا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ، یہ کہیں جاتا نہیں ہے. تو وہ اپنے گھر میں رس کے بیٹھ گئے کہ جب حالات بدل جائیں گے. پھر ڈیمانڈ آئی کہ نہیں، آپ استحکام پاکستان پارٹی کو سپورٹ کریں، ایکٹیولی اس کی جہلم کے اندر کیمپین رن کریں، جو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ تو خیر بیک گراؤنڈ، میرا خیال آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہے. پھر ان کے خلاف ایک کیس بنایا گیا جس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، کئی دنوں سے وہ گرفتار ہیں. وہ کیس یہ تھا، ایک FIR تھی کہ 50 لاکھ روپے کسی شخص سے انہوں نے کوئی کام کرنے کے لیے لیے تھے رشوت. پھر انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اس آدمی کو 50 لاکھ روپے بھی نہیں دیے. تو وہاں پر بھی ظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا کیس پاکستان میں کسی بھی شخص کے خلاف جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، جو پاکستان کی صورت ہے کسی کے خلاف بھی بنایا جا سکتا ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں امریکہ میں، میرے خلاف بنا دیں کہ آج صبح میں نے کسی سے 5 کروڑ روپے لے لیے تھے اور پتہ نہیں کیسے لے لیے تھے، لیکن بس FIR بنا دیں، کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جو دوسرا کیس فواد چودھری کے خلاف بنایا گیا، دیٹس ویری انٹرسٹنگ، ویری پرووکیٹو اینڈ اٹ ہیز اے میننگ. اس کیس میں فواد چودھری کو منجی چور بنا دیا گیا. یعنی فواد چودھری کے اوپر اب یہ FIR ہے کہ 30 نومبر 2020 کو، آج سے 3 برس پہلے آلموسٹ، فواد چودھری نے پنڈ دادن خان میں کہیں جا کے لوگوں کے ساتھ کسی کے 2 یا 6 کھاد کی بوریاں DAP کی اور 6 یوریا کی بوریاں جو ہیں، یہ 3 یوریا کی اور 3 کھاد کی بوریاں جو ہیں وہ چوری کر لیں. 2-3 منجیاں، چارپائیاں چوری کر لیں، ایک صوفہ سیٹ چوری کر لیا، لوگوں کو بڑا مارا پیٹا. اور اس کے بعد اس سے پہلے ایک جملے میں یہ بھی لکھ دیا گیا FIR میں کہ کسی کے بھائی کزن کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا. تو منجی چور ان کو مطلب بنا دیا. اب اس کا ظاہر ہے اس کو لوگ بہت سے ٹیلی ویژن کے اوپر، اخبارات میں، ذرائع ابلاغ کے اندر، شغل میلے میں بھی لے رہے ہیں کہ دیکھیں یار کیا مطلب کیا کر رہے ہیں. اور اس میں صحیح ہے کہ اس کے اندر اس میں کامیڈی شو کا ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن اس میں ایک سیریس چیز بھی ہے. اور سیریس چیز یہ ہے کہ وہ تمام عناصر اور لوگ جو اس قسم کے کیسز اور FIRs کاٹتے ہیں، they are taking a piss at Pakistan judicial system. Literally they are mocking Pakistan's courts and judicial system. I do not know کہ جج صاحبان کو، میجسٹریٹ صاحبان کو، ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹ کو کوئی شرم یہاں پہ آ رہی ہے، ان کو کوئی احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو عناصر ہیں یہ در حقیقت پاکستان کی عدالتوں کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں. یہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ میٹر نہیں کرتے، آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ہی ہیں. آپ ذرا امیجن تو کریں نا، منجی چور یعنی فواد چودھری کو منجی چور بنا دیا ہے. وہ دکھا رہے ہیں کہ ہماری طاقت اتنی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. میں ایک بڑا ادنا چھوٹا سا گھٹیا سا اسٹوڈنٹ ہوں ہیومن ہسٹری کا. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو لا ہے فزکس کا وہ ہسٹری پہ بھی اپلائی ہوتا ہے.
ہر وہ چیز جو ایک بلندی اچیو کرتی ہے، آپ کوئی پتھر اوپر ماریں وہ کتنا ہی اوپر جائے گا، راکٹ اوپر مارے الٹیمیٹلی ایک ہائٹ وہ اچیو کرے گا، اس ہائٹ کے اوپر وہ پھر زیادہ دیر اسٹیشنری نہیں رہ سکتا، اس کو نیچے گرنا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنی انتہا پہ چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کا زوال ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو لوگ جب پاور کی ایروگنس میں ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن میں اس زوال کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اسٹریٹجی ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے پڑھا ہے فگر، میں نے ڈان میں پڑھا ہے کہ تقریباً 1000 لوگوں کے خلاف اس وقت FIRs کاٹ دی گئی ہیں، دہشت گردی کی مختلف، زیادہ تر لوگوں پہ دہشت گردی کی کاٹ دی گئی۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خبر آئی ہے، ایک پولیسنگ سورس سے پتہ چلا ہے کہ احکامات آ گئے ہیں، لسٹیں آ گئی ہیں کہ سیکنڈری ٹرسری جتنی بھی PTI کی لیڈرشپ ہے اس کو امپلیکیٹ کر دیا جائے کیسز میں، اور ان کو گرفتار نہیں کرنا، ان کو دوڑانا ہے تاکہ وہ ایبسکونڈ کر جائیں، گم ہو جائیں، اور الیکشن کا جو لاجسٹک پروسیس ہے اس کے اندر جو ہیومن ریسورس چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے وہ اویلیبل نہ ہو۔ تو اسٹریٹجی یہاں پہ یہی لگتی ہے کہ اگر کل کو ہائی کورٹ میں جہاں سلمان اکرم راجہ صاحب مسلسل ایفرٹ کر رہے ہیں، یا سپریم کورٹ میں جہاں ایک پٹیشن فائل کی ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے، وہاں سے بل اگر عمران خان صاحب کو ایک ریلیف ملتی ہے اور ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور رہا کرنا ایک سسٹم کی ضرورت بھی ہوگی تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ عمران خان کو تو ہم نے رہا کر دیا تھا، الیکشن تو فروری میں تھے، ہم نے تو دسمبر میں رہا کر دیا تھا، نومبر کے آخر میں رہا کر دیا تھا، تو عمران خان کے پاس کوئی ہیومن ریسورس اسٹرکچر جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو جس کی بیسس کے اوپر عمران خان اپنی پارٹی رن کر سکتے ہیں۔ یہ تھنکنگ لگ رہی ہے۔ دوسری طرف سے عمران خان صاحب کا میسج آیا کہ مجھے کسی کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں الیکشن میں جس کو چاہوں گا کھڑا کر دوں گا، اور میں عوام کو کھڑا کر دوں گا الیکشن میں۔ یہ دوسری طرف کا عزم ہے۔ ایک طرف کا عزم جو ہے وہ ایک پریگمیٹک ہے، دوسری طرف ایک سینس آف بلیف اینڈ سینس آف ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے اور ہم لڑیں گے، اور لڑیں گے اس طرح سے، اور ساتھ یہ کہ ہم کوئی نیگیٹو لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم جمہوریت کی لڑائی لڑیں گے۔ اب اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہمارا پرنسپل ہیرو ہے ہماری سٹوری کا، ہمٹی ڈمپٹی نواز شریف صاحب، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمٹی ڈمپٹی نے کیا کیا۔ ہمٹی ڈمپٹی جو ہے اب ان کا رخ بلوچستان کی طرف ہو گئے۔ ہمٹی ڈمپٹی جو ہے اس سے پہلے آرڈر کر کے، جیسے کہتے ہیں نا ڈیمانڈ اور آرڈر، یا ڈیمانڈ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیمانڈ کر کے انہوں نے MQM پاکستان کو بلایا لاہور، وہاں آ کے ان کے ساتھ ایک الیکٹورل الائنس کا اعلان کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ MQM والے جب وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ہم ایک جنرلائز الیکٹورل الائنس جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ہے، لیکن میں بھی آپ کو اس کی وجوہات سمجھاتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے جو میں کہنے لگا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ PMLN کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ سندھ کے اندر ہم نواز شریف صاحب جو ہیں محترم، وہ 4 پارٹی الائنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ایک پارٹی PMLN ہے، ایک پارٹی MQM پاکستان ہے، ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA ہے، اور ایک مولانا فضل الرحمان کی پارٹی JUF ہے، جس کی پریزنس جو ہے کراچی میں۔ اب ذرا غور کیجیے، ان میں سے جتنی بھی جماعتیں ہیں، GDA کی انٹرنل سندھ کے اندر ایک اپنی پوزیشن وہ کام ہے، MQM کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے کراچی میں، JUF کا بھی اپنا کراچی میں ووٹ بینک ہے۔ اگر اس میں سے کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے، نہ اندرون سندھ میں، نہ حیدرآباد میں، نہ کراچی کے اندر، وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ ان کی ایک بھی وہاں پہ سیٹ پکی نہیں ہے، ان کے چند ہزار بھی ووٹ وہاں پہ نہیں ہیں، اور وہ وہاں پر ایک الائنس جو ہے بنا رہے ہیں۔ کن جماعتوں کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ GDA، MQM پاکستان۔ تو یہ سب وہ جماعتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے سمجھے جاتے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب اب مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی اسٹرینتھ کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے پھٹے کے اوپر کھڑا ہو کے اپنا ایک الیکٹورل الائنس بنا رہے ہیں۔ مطلب یہ فواد چودھری صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ فواد چودھری صاحب نے بات نکل کے میرا خیال ایک جملہ کہا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ 50 سال سیاست کرنے کے بعد اگر نواز شریف صاحب اس طرح سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی، اس کا تو کوئی، یہ تو کچھ بات نہ ہوئی۔ تو یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ بار بار یہ کہہ کے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، ووٹ کو عزت دو، نواز شریف صاحب آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بنا رہے ہیں، جو اس وقت بھی بالکل ویزیبل اور واضح ہو جاتا ہے جب بلوچستان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اب ان ٹچ کس کے ساتھ ہیں بلوچستان میں، بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کے ساتھ، یعنی باپ کے ساتھ مل کے وہ وہاں پہ ایک الائنس بنا رہے ہیں۔ اور میسج جو انہوں نے جاوید لطیف صاحب کے تھرو کو پچھلے 48 گھنٹے میں کنوے کروایا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل بانگے دھول، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آ کے گورننس امپروو کریں اور آ کے ہم اکانومی امپروو کریں، ایز اف کہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی بہت بڑا کلیہ یا فارمولا ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسی سینس ہوتی تو گزشتہ 18 مہینے کی جو حکومت چلائی شہباز شریف صاحب نے، پھر وہاں پر وہ فارمولا، وہ کلیہ لگ جاتا۔ اس کو تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھول ہی جائیں۔ بہرحال تو ہمیں سمپل میجورٹی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جن کے پاس اپنی سیٹیں 20 میں نکالنی مشکل ہوں گی لاہور یا پنجاب سے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو 120 سیٹیں جو ہے وہ دلا دے۔ بہرحال ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، وہ ارماں ہمارے پھر بھی کم نکلے، تو ہونے نہیں لگا یہ۔
لیکن بہرحال دیکھتے چلے جائیں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو. اور وہ ٹویٹ کو ضرور آپ اس میں جوائن کریں, اس پہ آ کے اس ووٹنگ میں پارٹیسپیٹ کریں. آئی گریٹلی اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو.